अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है बड़ा ही अहम है, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है और ख़ास आपके लिए हम कर रहे हैं। आपने ये ज़रूर देखना है, उसको शेयर भी करना है, क्योंकि हमसे अक्सर आवाम शिकायत करते हैं कि हमारा गैस का मीटर नहीं लग रहा, बिजली का मीटर नहीं लग रहा, पुलिस से शिकायत है, FIA से शिकायत है। सबसे बड़ा मसला हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, कभी इस इदारे में, कभी इस डिपार्टमेंट में, कई कई साल लग जाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा इदारा है जिसका हमें पता ही नहीं, और बड़े अफसोस से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आवाम की आंखों से ये इदारा ओझल है। क्यों? इसके पास इतनी पावर्स हैं, इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं, इसकी इतनी अच्छी अफादियत है, आपको क्यों नहीं पता? जी नाज़रीन, जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वफाकी मोहतसिब। 1983 में इसका क़याम हुआ और अब 40 साल होने वाले हैं। बड़े ही कम टाइम फ्रेम में लोगों को इंसाफ मिलता है, लोगों को रिलीफ मिलता है। कोई भी शख्स बड़ी आसानी से यहाँ एप्लीकेशन दे सकता है, बड़ा आसान इसका तरीका है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे ये इदारा काम कैसे करता है, यहाँ आपने एप्लीकेशन कैसे देनी है, किन मराइल से गुजरती है, कौन कौन से केसेस यहाँ पे डील होते हैं। वैसे तो तमाम सरकारी इदारे और भी कुछ प्राइवेट इदारे भी हैं जिन पे हमें ये बताएंगे, उस पे ये सुनते हैं और ये सो मोटो भी लेते हैं। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ एजाज़ अहमद कुरैशी साहब वफाकी मोहतसिब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। माशाल्लाह आप अभी अहम सीट पे हैं, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ सर्व किया, थोड़ा अपना तारुफ करें। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके चैनल का, कि इस चैनल के थ्रू आवाम की आगाही का प्रोग्राम हम आगे लेके जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। मैं एक सिविल सर्वेंट, मैंने 1972 में ज्वाइन किया, जो कंपैरेटिव एग्ज़ामिनेशन होता है CSS का। उससे पहले पेशावर एडवर्ड्स कॉलेज में पढ़ा, फिर FC कॉलेज लाहौर में पढ़ा, MA किया, फिर 2 साल लेक्चरशिप की और फिर इम्तिहान दिया, उसमें अल्लाह ने कामयाब किया। तो ट्रेनिंग के बाद फिर 74 में KP प्रोविंस में मेरी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर, DC, फिर कमिश्नर और प्रोविंशियल सेक्रेटरी मुख्तलिफ़ महकमों के वो फ़राइज़ अंजाम दिए। बाद में अल्लाह ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ लगवाया और फिर चीफ सेक्रेटरी भी KP प्रोविंस में रहा। इसके अलावा फिर मैं सिंध में भी चीफ सेक्रेटरी रहा और बाहर भी मुल्क में काउंसिल जनरल कनाडा में रहा। फिर एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की 3 साल तक, और जो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, जो कि अब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका पिछला नाम है, उसको भी हेड किया और उसमें मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए पूरी कोशिश की। रिटायरमेंट के बाद मैं इसी वफाकी मोहतसिब के इदारे से मुंसलिक हूँ और सीनियर एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ, और इधर मैंने 10 साल से ऊपर गुजारे। और इसमें मैं इस वजह से यहाँ रहा कि और भी चांसेस थे, लेकिन इसमें आम आदमी की जो रिलीफ हम देते हैं, जो उनको इंसाफ देते हैं और उनकी जो दुआएं मिलती हैं, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। कि पोस्टें तो अल्लाह ने दिला दी इतने साल जब एक्टिव सर्विस में थे, उसकी मेहरबानी, लेकिन अब खिदमत भी करनी चाहिए उसके बंदों की और अपने मुल्क की। तो इस वजह से मैं यहाँ मुंसलिक रहा। फिर अभी 3 महीने हुए, ये हुकूमत की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने फिर मुझे वफाकी मोहतसिब का ये ओहदा दिया, और मैंने इसे इस शुक्र से किया कि अल्लाह, ये जो 4 साल हैं ये मैं अपने पब्लिक की, अपने लोगों की खिदमत कर सकूं, और उसके लिए दिन रात कोशिश हो रही है मेरी और मेरी टीम की। माशाल्लाह, एजाज़ अहमद कुरैशी साहब, बहुत हैवी प्रोफाइल है और मैं भी फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपका इदारा है वफाकी मोहतसिब, इसमें किस किस नौइयत के केस आप डील करते हैं? इसमें जो 2-3 पॉइंट्स नोट करने वाले हैं कि जितने वफाकी इदारे हैं और उनकी तादाद तकरीबन 200 से ज़्यादा है। ये हमें पता नहीं होता, जब हम बाहर होते हैं, जब अंदर आए तो पता चला कि वफाकी हुकूमत वो अदारे हैं जिनका बजट वफाकी गवर्नमेंट देती, तो उनके ख़िलाफ़ हम शिकायत सुनते हैं। अब उसमें ये है कि जो सबसे ज़्यादा शिकायत आती हैं वो बिजली के महकमे के ख़िलाफ़,
لوگوں کی شکایت میٹر کی، میٹر نہیں لگ رہا، سوئی گیس کی آتی ہیں، اس کے بعد پھر انشورنس کی جو پوسٹل لائف انشورنس ہے، پوسٹل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی آتی ہیں، پاسپورٹ والوں کی آتی ہیں، کہ نادرا کارڈ کے بارے میں کافی شکایات آتی ہیں۔ یعنی جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کے خلاف اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ یہاں درخواست دے سکتا ہے۔ جی۔ تو کیا پرائیویٹ ادارے کے خلاف بھی اگر کوئی کسی کو کمپلین ہے تو وہ بھی درخواست دے سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ ادارے جس کو ریگولیٹ گورنمنٹ کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسی، اور یا اس نے نوٹیفائی کی ہوئی ہیں، تو وہ بھی پھر ہمارے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ 2013 میں جو ہمارے لاء میں امینڈمنٹ کی، اس میں یہ دائرہ کار بڑھا دیا۔ پہلے یہ تھا کہ وہی جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے خلاف ہم سن سکتے ہیں، اب یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ریگولیٹ کرتے ہیں یا نوٹیفائی کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ہم شکایت سن سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو بہت اہم چیز ہے کہ جو پرائیویٹائز ہو گئی ہیں، جیسے کہ الیکٹرک پرائیویٹائز ہو گئی، پی ٹی سی ایل پرائیویٹائز ہو گئی، پہلے ہم ان کے خلاف نہیں سن سکتے تھے، لیکن یہ اس لاء میں چینج کر کے کہ بھی وہ لوگ کہاں جائیں جو غریب ہیں، ان کو جو شکایات ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو اب وہ بھی ہم سنتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، کوئی بھی شخص درخواست دیتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا آن لائن بھی ہو سکتی ہے، ماڈرن طریقے بھی ہیں، یا فزیکلی آنا ہی ضروری ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پبلک کے لحاظ سے، کہ ہم 1,10,000 ہم نے پچھلے سال درخواستیں نپٹائیں، اس میں لوگوں کو ریلیف ملا، ان کے جو حق بنتا تھا وہ انہیں دلایا۔ تو اس میں بڑا سمپل طریقہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ نہ وکیل چاہیے، نہ کوئی کورٹ فیس ہے، اس میں سادہ ایک درخواست بھی دے سکتے ہیں، ہماری ہیلپ لائن ہے، اس پہ فون پہ بھی آپ اپنی جو ہے نا شکایت درج کرا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، ہماری جو ہے نا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس پہ بھی آپ جو ہے نا ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو جتنے طریقے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ہیں وہ ہم، کوئی ویب سائٹ بھی ہے؟ ویب سائٹ بھی ہے، اس میں ساری ہماری انفارمیشن موجود ہے۔ جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ ابھی یاد ہے آپ جی کو؟ ہاں، وہ اگر آپ سنا دیں ناظرین۔ 1055 ہے عام شکایات کے لیے، اور 1056 ہے اگر بچوں کی شکایات۔ ناظرین ابھی سکرین پہ یہ نمبر آ رہا ہوگا، آپ نوٹ کر لیں، بڑا اہم نمبر ہے، اور آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کسی بھی ادارے سے شکایت ہے تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ٹائم فریم بھی ہے؟ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی اس کو کسی ادارے سے شکایت ہے اور اس نے شروع میں کمپلین نہیں کی اور 2-3 سال بعد آپ کے پاس آیا ہے، کیا وہ کبھی بھی آ سکتا ہے یا کوئی ٹائم فریم ہے اس کے لیے؟ نہیں، عام طور پہ اس پہ ہم بہت فلیکسیبل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شکایات سنی جائیں، تو ہم کوئی ریجڈ ٹائم فریم اس پہ نہیں کرتے۔ جب اس کو پتہ چلے کہ اس کا حق اسے نہیں مل رہا تو ہمارے پاس وہ آ سکتا ہے، اور کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی وقت آ سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو بہت پرانے کرونک کیسز ہیں، لینڈز کے ہیں، موروثی اس کے ہیں، وہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ عدالت کرے، کیونکہ اس میں کروڑوں کی جائیداد کے مسئلے ہیں، دوسرے ہیں۔ ہمارا ادارہ پور مینس جو ہے نا کورٹ ہے، اس میں لوگوں کے سادہ مسئلے ہیں کہ جی 2-3 ہزار کا بل پر منتھ آتا تھا، ایک دم 60-70 ہزار کا آ گیا، وہ بیچارہ کہاں سے دے؟ وہ کہتا ہے جی 3 مہینے کی تنخواہ اس کو تو ایک جھٹکا لگتا ہے اتنا بڑا۔ اسی طرح نادرا کارڈ نہیں مل رہا، کوئی اعتراضات ہیں، کوئی ریڈ ٹیپ ہے، اس کے بچے نے مڈل ایسٹ میں جانا ہے، اسے نوکری ملی ہوئی ہے، اس کی تو نوکری جانے کا خطرہ ہے۔ اس طرح پاسپورٹ کا بھی کئی دفعہ بہت لوگوں کو بڑی ٹینشن ہے، اور یہ بل کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا جی، جو بزرگ لوگ ہیں، پینشن کے بڑے مسائل ہیں۔ تھوڑا سا سر پینشن پہ بھی آتے ہیں۔ اچھا آپ کے پاس جب درخواست آتی ہے تو آپ کتنے ٹائم پیریڈ میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں؟ پروسیس کا ٹائم کیا ہے آپ کا؟ ہمارا ریکارڈ ہے اور ہم نے اپنے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی درخواست جب کمپلینٹ آ جائے تو 60 ڈیز کے اندر ہم فیصلہ کریں، 2 ماہ کے اندر؟ 2 ماہ کے اندر۔ اچھا، اس کے لیے ہم نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے، اپنے جو سٹاف ہے، ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں، مثلاً کہ آج آپ نے درخواست دی ہے یا آن لائن دی ہے، جس طریقے سے دی ہے، امیڈیٹلی ہمارا جو رجسٹرار کا دفتر ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ اگر یہ صوبائی محکمہ ہے تو صوبائی محتسب کو چلا جائے گا، اگر پرائیویٹ مسئلہ ہے تو اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن جو فیڈرل ایجنسی کے خلاف ہے وہ فوراً ہم ایڈمٹ کر کے، اور جو ریلیونٹ ہمارا جو ایڈوائزر ہے جو یہ کمپلینٹ سنتا ہے اس کو 24 آورز میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، وہ 24 آورز میں اس پہ لازم ہے کہ 2 دنوں کے اندر وہ جو کمپلینٹ ہے اپنے لیٹر کے ساتھ اس ایجنسی کو بھیجے گا کہ جی یہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، آپ ہمیں 1 ہفتہ یا 10 دن میں
اس کا جواب دیں اور بتائیں کہ اس کا کیوں نہیں کام ہو رہا. جب رپورٹ آ جاتی ہے یا نہ بھی آئے تو ہمارا ایڈوائزر دونوں کو بلا کے ایک ڈیٹ دیتا ہے ہیئرنگ کی, دونوں کو بلا کے سنتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی اس کو فائنڈنگ ایک قسم کا ڈیسیژن ہے وہ محتسب کو بھیجتا ہے. محتسب اس کو ایک ہفتے کے اندر چیک کرا کے کہ لیگلی ٹھیک ہے, مورلی ہر لحاظ سے, وہ اس کو جب اپروو کرتے ہیں تو اس سارے مرحلے کو ہم 2 مہینے کے اندر نپٹاتے ہیں. اور یہ ایک ریکارڈ ہے جو کہ کسی اور ادارے کا ریکارڈ نہیں. تو بڑا زبردست بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عوام کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو شکایت پولیس سے ہے, نادرا سے ہے, پاسپورٹ آفس سے ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی اور گیس کے میٹرز کا. اگر کسی شہری کا میٹر نہیں لگ رہا یا اس سے بھاری رقم رشوت مانگ رہے ہیں, وہ آپ کو درخواست دیتا ہے تو پھر کیا طریقہ ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ بتائیں. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ امیجیٹلی جب وہ درخواست دیتا ہے کہ جی یہ میں ایریا ہے, یہ میرا ایڈریس ہے, یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے اور میں نے یہ اپلائی کیا تھا اور مجھے نہیں دے رہے, مہینہ ہو گیا, 2 مہینے اور ٹال رہے ہیں, تو اسی وقت ہم اس کو, جیسے میں نے کہا کہ کمپلینٹ کو اس کے محکمے میں بھیجتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اس کا جواب دیں. اور جواب جو آ جاتا ہے یا اگر لیٹ بھی ہو تو ہم پھر ہیئرنگ کر کے دونوں کی بات سن کے, ایجنسی کا سینئر نمائندہ ہوتا ہے, کمپلیننٹ. اچھا کمپلیننٹ کو ہم نے یہ آسانی دی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے, اور اب بھی اس کو کنٹینیو کیا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ آن لائن بھی ہیئرنگ کر سکتا ہے. مطلب اپنے سامنے موبائل رکھ لے اور جو ہم اسے ٹائم دیں گے کہ فلاں دن آپ کی ہیئرنگ ہے اس کیس کی, اور ایجنسی کا ڈائریکٹر یا ڈی جی بیٹھا ہوگا, ان کے سامنے آن لائن بھی ہم اس کی بات سن لیتے ہیں. اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہو وہ ہم سے بات کرتے ہیں اور ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اس میں تقریباً 30-40 ہزار لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کو بس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور وہ خرچہ بھی اور ٹائم کی بچت ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر وفاقی محتسب کے فیصلے سے کوئی شخص خوش نہیں ہے, آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہے, تو وہ آپ کے خلاف بھی کہیں جا سکتا ہے؟ بالکل جی جا سکتے. سب سے پہلے تو ہم نے اسے یہ ایک کنسیشن دی ہے کہ اگر وہ مطمئن نہیں ہے, وہ یا ایجنسی, وہ ریویو کے لیے آ سکتی ہے محتسب کے پاس کہ جی یہ میرا لاہور میں کیس سنا گیا, میرا جو ہے نا یہ فلاں ایک ایڈوائزر صاحب نے سنا اور یہ 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں, ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. تو وفاقی محتسب اس میں 2 اور سینئر ایڈوائزر یا وہ خود بھی جب اسے موقع ملے وہ پھر ریویو سنتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ واقعی کوئی کمی یا بیشی تو نہیں رہ گئی. اس کے علاوہ کمپلیننٹ کے پاس اور ایجنسی کے پاس یہ بھی ہے کہ ہماری اپیل وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کر سکتا ہے, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان 3 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ دیتا ہے. تو ہمارے خلاف اپیلیں, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیس دین 1% ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ایجنسیز بھی ہیں اور کمپلیننٹ اس ڈیسیژن سے خوش ہیں, اور لیس دین 1% اپیلیں جاتی ہیں, یا ریویو بھی ہمارے 1% سے کم ہے. ناظرین, یہاں بریک کا وقت ہوا ہے. اعجاز احمد قریشی صاحب وفاقی محتسب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے اور بھی بڑی اہم چیزیں پوچھیں گے AGPR سے متعلق, کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے شکایت کی, پینشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بچوں کا, سائبر کرائم کے حوالے سے بہت سے کیسز ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اعجاز احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اور بھی آپ کے لیے جو اہم انفارمیشن ہے ان سے سوالات کرتے ہیں. اچھا قریشی صاحب یہ بتائیں کہ بچوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ کیسز ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے, تو اس پہ بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے اس کی؟ یہ ہم نے بچوں کے لیے جی کام شروع کیا 2009 میں, اور اس میں یونیسیف نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جی بچوں کے لیے نہ اپنا اومبڈسمن ہے اور ان کی 18 ایئر سے کم کیونکہ ایج ہوتی ہے تو وہ رائٹ ٹو ووٹ بھی نہیں ہے. تو وہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ہماری پاپولیشن کا جی تقریباً 50% ہے, تو اس کا مطلب 10 کروڑ سے زیادہ آبادی ہماری بچوں کی ہے, تو وہ نگلیکٹڈ تھی. تو ہم نے اپنے قانون کو اس میں لاتے ہوئے وفاقی محتسب نے ایک کمشنر فار چلڈرن جو ہے نا ڈیزگنیٹ کیا, جس میں کام کرتا رہا ہوں, اور یونیسیف بھی اس میں ہیلپ کرتا رہی ہے. تو اس میں ہم نے ایک ایسا مربوط نظام بنایا جس میں کہ صوبائی جو محتسب ہیں اس کو شامل کیا, انہوں نے صوبائی کمشنر لگائے, ہم نے فیڈرل لیول پہ,
اور بچوں کی شکایات ہم نے سننی شروع کی اور ان کا جو داد رسی شروع کی. لیکن جو ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ جو بچے سب سے زیادہ تکلیف میں ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں، وہ تو شکایت لے کے نہیں آتے. کون سی کیٹیگری ہے؟ مثلا اسٹریٹ چلڈرن لاکھوں کی تعداد میں بڑے شہروں میں جو بیگری کر رہے ہیں، وکٹمز ہیں سیکس کے، نارکوٹکس کے، چیزوں کے، وہ تو درخواست پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. اچھا، اسی طرح جو ڈومیسٹک سرونٹ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں ہیں، اور وہ کبھی درخواست لے کے نہیں آتے. خدا نخواستہ ایک آدھ کیس میں مرڈر ہو گیا یا ٹارچر ہو گیا تو وہ تو اخباروں میں آیا، کورٹ نے لیا، لیکن عام طور پہ وہ تو اس کے لیے ہم نے سسٹمک ایشوز کی اسٹڈی کی. ہم نے ایکسپرٹس اور پروفیشنلز کے ذریعے سب سے پہلے یہ اسٹڈی کرائی کہ پاکستان اپنے جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے اور اس میں گیپ کیا ہے. وہ ایک رپورٹ بنائی جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوئی کہ یہ ایک بڑا ایک مفید جو ہے نا اسٹڈی ہے، اور اس میں پتہ چلا کہ کرنا ہم نے کیا ہے. اس کے بعد سسٹمک ایشوز کے لیے ہم نے صوبائی مہتسب کو ساتھ ملایا، ہم نے یونیسیف کو ملایا، اور اس کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کی جس میں کہ سول سوسائٹی بھی انوالوڈ ہو. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی جس میں سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس کے جو ٹاپ لوگ تھے، ڈاکٹر ایس ایم ظفر صاحب جیسے اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، علی ظفر صاحب بھی اس میں تھے، آسمہ جہانگیر وغیرہ بھی اس میں رہی ہیں، شاہین عتیق ہیں جو مشہور جو اس فیلڈ میں کام کرتے رہی ہیں. ان کے مشورے سے ہم کچھ سسٹمک سٹڈیز کی، وہ گورنمنٹ کو بھیجیں کہ اس پہ کام کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی شکایات کے لیے ایک مربوط نظام جو ہمارے اب 14 ذیلی دفاتر ہیں ریجنل، اس میں بھی شکایات سنی جاتی ہیں. ابھی تک کتنے کیسز آئے ہیں بچوں کے؟ اس میں تقریباً ہر سال 2-2.5 ہزار کے قریب جو ہے نا ایسے کمپلینٹس آتی ہیں جو فیڈرل سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا صوبے سے تعلق رکھتی ہیں. کیوں کہ ایجوکیشن کا، صحت کا محکمہ اور پولیس یہ صوبائی محکمے ہیں، یہ جو سوشل پروٹیکشن کا جو بیوروز ہیں یہ بھی صوبائی ہیں. کس نوعیت کے کیس آتے ہیں ویسے بچوں کے؟ اس میں کئی دفعہ اسکول میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ٹیچرز نے کی، وہ آتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ سائبر کرائم ایک بگیسٹ جو آج کل ایشو ہے جو نیا ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے، اس پہ ہم نے دیکھا کہ یہ کرائم بڑھ رہا ہے، اور اس میں بچوں کی غلط پورنوگرافک تصاویر، چھوٹی بچے اور بچیوں کو جو ہے نا اس میں ایکسپوز کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے جب FIA سے بات کی، پولیس سے بات کی اور اداروں سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پورا نہیں، ہمارے لاء میں یہ لکونہ ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اور کام ہے. ہم نے سب کو اکٹھا بٹھایا، اس میں ہم نے پروفیشنلز ڈالے، اور جہاں جہاں لاء میں کوئی کمی تھی وہ ہم نے امینڈمنٹ کے ذریعے کمی پوری کر کے سب کے رضامندی سے وہ نیشنل اسمبلی گیا، کمیٹی میں پاس ہوا. اب وہ جو ہے نا سینٹ کی اس میں چلا گیا ہے اور وہ ہیئرنگ کر کے انشاءاللہ پاس کریں گے. اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری، چاہے FIA ہے، پولیس ہے، ہر ایک کی کلیئر ذمہ داری ہے اور وہ اس پہ ایکشن لے سکیں گے. اچھا، کوئی ادارہ اگر آپ کی بات نہیں مانتا، کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے، اور آپ اس کو طلب کرتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی کیس سے متعلق اس سے کوئی نوٹس لیتے ہیں اور وہ عمل درآمد نہیں کرتا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ہمارا لاء ہمیں یہ امپاور کرتا ہے کہ جو ہمارے ڈیسیژن ہو اور وہ اگر اپیل کے بعد بھی ان کی ریجیکٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ ساری پاورز ہیں جو سول کورٹ کی ہوتی ہیں، جس میں کنٹیمپٹ ہے، اس کی اٹیچمنٹ آف سیلری ہے، اٹیچمنٹ آف کار ہے، لیکن اس کی ہمیں نوبت نہیں آتی. ہمارے پاس جو سب سے ایفیکٹو وہ ہے اس کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس پہ عمل درآمد نہ کیا تو تمہارے خلاف ڈسپلنری کیس ہم پریزیڈنٹ کو بھیج رہے ہیں. اب گورنمنٹ سرونٹ کے لیے جب وہ شو کاز ایشو ہو جائے تو اس کے ریکارڈ میں چلا جاتا ہے، کل کو اس کی پروموشن اس کی ایک قسم چارج شیٹ کی طرح، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں. جب ایسی نوبت آئے تو وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. دوسرا اس میں جو ہمیں فیکٹر امپلیمنٹیشن میں ہیلپ کرتا ہے جی کہ ہمارے جتنے ڈیسیژن ہیں وہ میڈیشن اور ریکنسلیشن سے ہوتے ہیں. 70% 65% ایجنسی خود مان کے سائن کر جاتی ہے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی، اس کو میٹر لگنا چاہیے تھا، اس کو گیس کا کنیکشن ملنا چاہیے تھا، اس کا نادرا کارڈ میں یہ کریکشن رہ گئی ہے، ہم کر کے آپ کو ہفتے کے
1 مہینے کے اندر دیتے اچھا وفاقی محتسب خود بھی سو موٹو لے سکتا ہے, نوٹس لے سکتا ہے؟ جی ہاں, سو موٹو کی اس کے پاس پاورز ہیں اور ہم لیتے رہے ہیں. اس میں ہم انڈیویجول کیسز, سسٹمیٹک کیسز میں زیادہ تر جو ہے نا وہ لیتے رہے ہیں, جیسے جو ہے نا CDA کے معاملات ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بزرگوں کا ہے, دھکے کھاتے ہیں کبھی اس ادارے میں کبھی اس ڈپارٹمنٹ میں, ان کو پینشن نہیں ملتی, سالوں گزر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں؟ اس میں ہم نے پہلے جی پراپر اس کو اسٹڈی کر کے رپورٹس بنا کے ان اداروں کو بھیجی ہوئی ہیں اور اس کو ہم مانیٹر بھی کر رہے تھے. میں نے آتے ہی سب سے پہلے, مجھے 3 مہینے ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے پینشنرز, EOBI بھی پینشنرز ہیں کہ اگر آپ نے کسی پرائیویٹ ادارے میں بھی کام کیا ہے اور 15 سال سروس ہو گئی ہے تو آپ کو 8,000 10,000 وہ ملے گا. وہ نہیں ملتا تھا. EOBI کا ادارہ اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا, وہ کئی سال لگا لیتا تھا. تو سب سے پہلے میں نے سو موٹو نوٹس لے کے ان کے افسران بالا, اس میں فیڈرل سیکرٹری اور ان کے چیئرمین کو میں نے بلایا, حاضر ہوئے. میں نے کہا جی یہ میں شکایات دیکھ رہا ہوں, یہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے, آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں, ہماری رپورٹیں دیکھیں, ہمارے انسٹرکشن جو جا چکے ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں کے آپ جو ہے نا. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ 1 مہینہ ڈیٹ دیں, ہم انشاءاللہ اپنی یہ سو موٹو آپ نے کب لیا تھا؟ یہ میں نے آتے ہی مطلب جنوری کے مہینے میں. لیکن ابھی بھی لوگ کمپلین کر رہے ہیں. اچھا, سسٹم ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے نا جی پینشن کا وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے, اس کی میں نے خود میٹنگ کی اور اس میں AGPR کے ادارے, اس میں پروونشل گورنمنٹ ہے, اس میں جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ جیسے ریلوے ہے, ادارے ہیں. کچھ اداروں میں دقت یہ ہے کہ جیسے ریلوے ہے پچھلے 20 سالوں سے لاسز میں جا رہا ہے. میں خود بھی سیکرٹری ریلوے رہا ہوں. اتنا ڈیفیسٹ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ان کو سبسڈی گرانٹ دیتی ہے اور ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے وہ قسطوں میں دیتی ہے. تو آگے جو پینشنرز ہیں ان کو بھی پھر جو ہے نا جو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ وہ ملتا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹائم لائن کے ساتھ کٹ شارٹ ہو جائے. فرسٹ جو گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہیں اور ہم نے دی ہوئی ہیں کہ اس کی ریٹائرمنٹ سے 3 مہینے پہلے اس کے کاغذات کمپلیٹ کر لیے جائیں. اگر اس کے خلاف انکوائری بھی ہے, کوئی چیز رہتی بھی ہے, تو 3 مہینے پہلے آپ کر دیں, اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا تنگ نہ کیا جائے. اور دوسرا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو پروسیجرز ہیں اس کو کس طرح سمپلیفائی کیا جائے. پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے, ہمارا جو ہے نا ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ آڈیٹر جنرل جو ریٹائرڈ ہے, وہ ہمارا ایک ایڈوائزر ہے, وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے, اس نے سب کو بلایا ہوا تھا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کٹ شارٹ کیسے کریں. اور پھر ان اداروں کی ہم ذمہ داری لگا رہے ہیں, ان کے سینئر افسران, کہ آپ اس کو مانیٹر بھی کریں. ابھی 1-2 ماہ پہلے بھی احتجاج ہو رہا تھا کہ پینشنز کے حوالے سے سکولز کا معاملہ ہے, ٹیچرز کا معاملہ ہے, مجھے پروگرام کا بھی انہوں نے کہا. تو آپ اس کا جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی کمیٹی بناتے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی کرتے ہیں؟ اس پہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اور نیچرلی چیک کرتے ہیں, لیکن اس میں صوبائی محکمے بہت ہیں جس میں ہیلتھ ایجوکیشن یہ ہیں, جس میں لاکھوں کی تعداد ہے, ہر صوبے کے ہیں, وہ پھر ان کا صوبائی محتسب اور وہ ادارے کرتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے نا جی ہم وہ ڈائریکٹلی انٹرٹین بھی کرتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا ابھی کیا رزلٹ ہیں فیڈرل کے؟ بچوں کے کیسز کے حوالے سے بھی بتائیں اور پینشنز کے حوالے سے. اچھا, بچوں کے مطلب رزلٹ جو ہے, رزلٹ کتنے لوگوں کو انصاف ملا؟ اس میں جو ہے نا جی جو ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں ہمارے نوٹس میں, وہ ہم حل کرتے ہیں 60 دن کے اندر. اسی طرح پینشن کے کیسز, اسی طرح EOBI کے کیسز, جو آتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سسٹم بھی ٹھیک ہوں تاکہ یہ شکایات کم سے کم ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ IT کو استعمال کرتے ہوئے بیٹر مانیٹرنگ سے اور چیک بیلنس, جیسے آپ نے کہا کہ جو زیادہ غلط کام جہاں ہوگا ادھر ہم سزا دینے کے لیے, ان کے افسروں کو دینے کے لیے میں ویلکم بیک ناظرین. اچھا قریشی صاحب, یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں ہیں, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, وہ درخواست کیسے دے سکتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ آپ نے خاص کیا؟ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جی, ایک ایسٹیمیٹ ہے, ابھی ان کا کنونشن بھی ہوا تھا, 90 لاکھ سے زیادہ ہیں, 1 کروڑ کے قریب ہیں. 1 کروڑ سمجھ لیں, اور 30 ارب ڈالر ہمیں ہر سال وہ بھیجتے ہیں ریمیٹنس میں. IMF ہمیں دیتا ہے 6 بلین 3 سالوں میں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کتنے ہمارے لیے ویلیوبل ہیں, تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. تو وفاقی محتسب نے جی اس کے لیے ایک اسپیشل ونگ بنایا ہوا ہے
اس کا ایک سینئر ایڈوائزر ہم نے رکھا ہوا ہے. تو وہ جتنی کمپلینٹس ہیں وفاقی اوورسیز پاکستانیز کی وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے. اچھا اس پہ اب کیا ہے کس قسم کی؟ نمبر 1 ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹس پہ ہمارے اوورسیز کو تنگ کیا جاتا ہے, جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بہت تنگ کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ امیگریشن کی شکایات ہیں. اچھا کہ پوری تحقیقات ان سے وہاں بھی کرتے ہیں. اس میں ہم نے 1 ونڈو ادھر ایک سیکشن کھولا ہوا ہے جس میں 12 ایجنسی جن سے ان کے معاملات ہوتے ہیں, جس میں FIA ہے, اس میں کسٹمز ہے, امیگریشن ہے, FIA, یہ ساری ایجنسیز کے ریپرزنٹیو 12 کے 12 وہاں موجود ہوتے ہیں. ASF ہے, تاکہ ادھر اگر اس کو کوئی مسئلہ ہو تو ادھر جا کے حل کر سکے, ورنہ اسے باہر جانا پڑے گا اور مختلف دفتر ڈھونڈنے پڑیں گے. ادھر جاتا تھا. کمپلین کا طریقہ کیا ہے؟ اوورسیز پاکستانی اپنی کمپلین کیسے درج کروائے گا؟ ایئرپورٹ پہ آیا ہے اور اس کو کوئی مشکل پیش آئی ہے, کوئی فارم میں دقت ہے, کوئی اور چیز ہے, تو وہ اس 1 وہی ونڈو پروسیس ہے آپ کا؟ نہیں, وہ 1 ونڈو پہ جائے گا, وہ اس کو حل کریں گے. دوسرا ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ویریس مشنز کے ساتھ ہم آن لائن ہیں. آن لائن وہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کی جو مشکلات ہیں, ان کی شکایات ہیں, وہ ہم ایمبیسڈر سے رفع کراتے ہیں. اس میں ہم نے فارن آفس میں ایک ڈائریکٹر جنرل کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے, فوکل پرسن. وہ اس کو فالو اپ کرتا ہے کہ فارن آفس سے جو تعلق رکھتے ہیں, جو پروونسز سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے مثلا لینڈ کے ڈسپیوٹس ہیں دوسرے, وہ ہم پروونشل منصب کو بھیج کے اور اس سے فالو اپ کراتے ہیں. ہر لحاظ سے ہم اس کی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں کہ جس جس مرحلے پہ اس کو شکایت ہو. اگر وفاقی ادارے ہیں تو وہ تو ہم خود ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ 200 ادارے ہیں. لیکن جو صوبائی ادارے یا دوسرے ہیں اس میں بھی ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایمبیسی میں ہماری انسٹرکشنز ہیں کہ ہر جو ایمبیسڈر ہے وہ ہفتے میں 1 دن ایک قسم کی کھلی کچہری لگائے گا جس میں اوورسیز پاکستان. لیکن جو آؤٹ آف کنٹری ہے وہ پھر آن لائن اپنی آن لائن درخواست درج کروائے گا, اور ویب سائٹ کا بھی ایڈریس ہم ناظرین نوٹ کر رہے ہوں گے. اچھا, عدالتی حکم کے مطابق آپ کو ہدایات دی, ڈائریکشن دی کہ جیل کی ریفارمز آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی تک آپ نے کیا کیا, کیا سٹیٹس ہے اس میں؟ شروع یہ ہوا جی کہ سپریم کورٹ میں ایک پیشی کے دوران جس میں عورتوں اور بچیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی جیلوں میں, چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وفاقی منصب اس پہ ہمیں ایک رپورٹ بنا کے دے جس میں کہ ویریس جیلوں کو وزٹ کرے ہر صوبے میں. یہ صوبائی ویسے سبجیکٹ ہے, لیکن ہمیں نیوٹرل ادارہ سمجھ کے اور ایک پروفیشنل ادارہ سمجھ کے ہمارے ذمہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ ہدایت دی. تو ہماری ٹیمیں جس میں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کافی قابل لوگ جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ تھے, SM ظفر صاحب, علی ظفر, آسما جہانگیر اور دوسرے ریٹائرڈ ججز اس میں تھے. یہ ٹیمیں مختلف جیلوں میں جا کے انہوں نے دیکھی حالات کہ عورتوں کے ساتھ کیا ہے, عام جیلی کے ساتھ کتنی کنجیشن ہے, کتنے جو ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, کتنے جو ہے ان کے رشتہ داروں سے ملنے کے ایشوز ہیں, ان کے کوئی سکل کا کوئی جو ہے نہیں, ان کے ایجوکیشن کا کیا مسائل ہیں. یہ سارے اسٹڈی کر کے ہم نے رپورٹ بنائی, سپریم کورٹ میں دی. سپریم کورٹ نے جی سارے صوبوں میں اس کو سرکولیٹ کیا, ان سے ویوز لیے, ان سب نے کہا جی کہ یہ ریکمنڈیشن صحیح ہے, ہم اس کے عمل درآمد کریں گے. تو چیف جسٹس صاحب نے پھر اس کو منظور کرتے ہوئے وفاقی منصب کو ہدایت کی کہ آپ سب صوبوں میں ان سے پروگریس لیا کریں ہر کوارٹر, اور ہمیں پھر رپورٹ سبمٹ کیا کریں. تقریباً 17 ایسی رپورٹس ہم دے چکے ہیں. حال ہی میں آپ نے 27 سرکاری اداروں کے خلاف ایک اسٹڈی رپورٹ بنائی ہے, وہ کیا ہے تھوڑا یہ تو بتائیں. جی, اس میں جو سو موٹو نوٹس لیا, کچھ میں جو ہے نا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمیں ہدایت کی, اس پہ جو ہے نا ہم نے رپورٹ بنائی. کچھ مین اداروں کا بتا دیں نام کہ کون کون سے ادارے. ایک اس میں ہم نے CDA کا کیا تھا, ایک جو ہے نا نیشنل سیونگز والوں کا جس میں ہزاروں بزرگ جو ہے نا عورت. نیشنل سیونگ کے حوالے سے پروفٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی وہاں پہ, اس کے لیے آپ اس میں زیادہ جو ہم نے دیکھی, ویسے تو پوری رپورٹ اس میں ہم نے فیڈرل فائنانس سیکرٹری, آڈیٹر جنرل اور ریٹائرڈ بڑے قابل لوگ ڈالے, انہوں نے اس میں محنت کی. اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جی نیشنل سیونگ میں کسی بینک سے بھی زیادہ پیسے اویلیبل ہیں. لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, لیکن وہ مینول تھا. اس میں IT اور آن لائن سسٹم بڑا کمزور تھا, وہ ہم
لگے رہے ہیں اور اب جو ہے نا اس حد تک اسے لائے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا اور وہ آپ ATM کارڈ سے بھی نکلوا سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہم نے دیکھا تھا کہ جی ان کے سینٹر کی تعداد تھوڑی تھی، تو اس میں بزرگ شہری عورتیں مرد جو ہے نا لائن میں کھڑے ہوتے تھے، گرمی ہے، دھوپ ہے، سردی ہے، بارش ہے، لمبی لائن میں ایک ایک کر کے اندر جاتا تھا، تھوڑا سٹاف ہوتا تھا۔ تو اس آن لائن کرنے سے اس میں بہت کمی آئی ہے، اور اب ہم اس کی ہر 2 مہینے بعد میٹنگ کرتے ہیں، میں خود اس کو دیکھتا ہوں اور اس پہ ہم ان کو ڈائریکشن ایشو کرتے ہیں کہ کیا کیا اصلاح کیا۔ قریشی صاحب، ابھی تک رزلٹ کیا ہے؟ کتنے کیسز آئے ابھی تک وفاقی محتسب میں؟ رزلٹ کیا ہیں یہ تو بتائیں۔ رزلٹ یہ ہے جی کہ ہماری جہاں 8 سے 8,500 پر منتھ شکایات آتی تھیں، اب وہ اللہ کے فضل سے 12,000-12,500 پر منتھ ہے، اور مجھے امید ہے، اور جیسے آپ دوست ہیلپ کر رہے ہیں، کہ یہ اس سے بھی زیادہ جائے گا۔ لیکن اس میں چیلنج یہ ہے کہ حل کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ تو آ رہی ہیں نا درخواست؟ جی، اس میں حل 60 ڈیز کے اندر ساری کی ساری حل سب حل؟ جی ہاں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ان کا حق بنتا ہے، اگر حق نہیں بنتا تو ہم نہیں کرتے نا جی، وہ 10-20% یا 15%۔ آپ کے خلاف کتنے لوگ، فیصلوں کے خلاف کتنے لوگ لیس دین 1% گئے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس، لیس دین 1% جو ہے نا ہمارے پاس ریویو کے لیے آئے ہیں، اور اکا دکا جو ہے نا ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے بائی اینڈ لارج سیٹسفائیڈ ہے، اور ہمیں اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب 22 کروڑ آبادی کو پورا کور کرنا، جو فار فلنگ ہے، بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلگت میں دفتر ہم کھول رہے ہیں، آزاد کشمیر میں انشاءاللہ کھول رہے ہیں، تو اس میں بجٹ بھی چاہیے، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہم ارینج کر لیں گے۔ آپ نے بات کی ان بچوں کی جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان پڑھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی کم ہیں، تو ان کی اویئرنیس کے لیے کوئی پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں جی کہ اسٹریٹ چلڈرن جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، لاکھوں ہیں، ہر شہر میں آپ دیکھیں تو لاہور، کراچی، ہم اسلام آباد پہ فی الحال ایک پائلٹ پروجیکٹ کے تحت کہ یہاں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور کس وجہ سے وہ بیگری کر رہے ہیں، یا ان فیکٹرز کو اسٹڈی کر کے انالائز کر کے ہم اس کے سلوشن بھی دیں گے، ریکمنڈیشن دیں گے۔ جب یہ پروجیکٹ ہم لانچ کر لیں گے اسٹڈی کر کے، اس میں ہم نے اپنے سامنے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 3 سے 4 مہینے میں اسٹڈی کمپلیٹ ہو کے پھر ہم گورنمنٹ کو بھیج دیں گے کہ اس پہ عمل درآمد کرے اسلام آباد کی حد تک۔ پھر اس کی سکسیس دیکھ کے ہم لاہور، کراچی، باقی شہروں میں بھی ادھر ان گورنمنٹوں کو بھی بھیجیں گے، صوبائی جو حکومتیں ہیں، کہ آپ اس پہ عمل درآمد کر کے جو اسٹریٹ چلڈرن کا مسئلہ ہے اس میں کمی لائیں اور اس میں بہتری لائیں۔ اچھا، وفاقی محتسب کون سے ایسے کیس ہیں جو ڈیل نہیں کرتا؟ ہمارے لاء میں جی 3-4 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو فارن افیئرز میں ہم نہیں انٹرفیئر کر سکتے، ایک ڈیفنس افیئرز میں نہیں کر سکتے، ایک جو سروس میٹرز ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے جی میری پروموشن ڈیو ہے، مجھے انکریمنٹ لگنی ہے، تو اس کے لیے سروسز ٹریبیونل علیحدہ بنے ہوئے ہیں۔ اور جو چوتھی کیٹیگری ہے کہ کوئی ایک پارٹی اگر آلریڈی کورٹ میں چلی گئی ہے تو پھر ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے، کیونکہ ادروائز پھر ہمارے اور ڈیسیژن ہوں گے، کورٹ کے اور ہوں گے، تو وہ ہمارا لاء الاؤ نہیں کرتا کہ اگر کوئی پارٹی بھی کورٹ میں چلی گئی ہے تو پھر ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ یہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی مینشن ہے ساری چیزیں؟ بالکل۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپلیکیشن دیتا ہے، اس کو ساتھ ڈاکومنٹس کون سے لگانے ہیں؟ کیا اس کو وکیل بھی لانا ہے، فیس بھی دینی ہے؟ یہ تھوڑا سا بتائیں۔ اس میں ہمارا جی سمپلسٹ ہے، سب سے سادہ ترین ہے کہ ایک سادہ سی درخواست، اس میں خالی آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگانی ہے تاکہ آپ اس میں کریکٹ ایڈریس ہو، تاکہ ہم آپ کو اطلاع کر سکیں، اپروچ کر فون سکیں، نمبر ہو تاکہ ہم آپ کو فون پہ میسج ہم جو ہے نا SMS کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس کو پہنچ جائے۔ کوئی کورٹ فیس نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ بیچارے ان پڑھ، دیہاتی، غریب طبقے کے آتے ہیں، سیدھی زبان میں بات کرتے ہیں، اور ہم ان کی بات سن کے قانون اور قاعدے کے مطابق ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اس حد تک آسان کیا ہوا ہے کہ جی ہم تو آن لائن ان کے اپنے موبائل پہ گھر بیٹھے بھی ان کی شکایت سن کے ان کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ تو تو بہت آسان ترین ہم نے بنایا ہوا ہے۔ بڑا زبردست انیشیٹو ہے کہ کوئی وکیل نہیں، کوئی فیس نہیں، بس سادہ سی اپلیکیشن۔ عوام کو اور کیا چاہیے؟ اچھا، مختلف جو سرکاری ادارے ہیں اس کے اندر بھی ایک کمپلین سیل بنے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بھی چیک کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں؟ جی، اس کے لیے پورا ایک مربوط نظام بنایا ہوا ہے ہم نے ان کے، کہ ان کے پاس جو شکایت آئیں گی ان کو 30 دن
کے اندر حل کرنا ہوگا. اگر نہیں حل کرتے تو امیجیٹلی وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی ہمارے MIS سسٹم پہ, اور ہم اب پھر 2 مہینے کے اندر ان کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے بھی ہمارے پاس تقریباً 40% جو کمپلینٹس ہیں اس طریقے سے بھی آ رہی ہیں, اور یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ ہمارے پاس آنے کے بجائے اگر انہوں نے بجلی کے, گیس کے, کسی محکمے پوسٹل سے شکایت کی ہے تو وہ بھی مہینے کے بعد ہمیں ٹرانسفر ہوگی. مہینہ ہم اسے دیتے ہیں اس ایجنسی کو کہ اس پہ وہ کارروائی کریں اور اس کا حل کریں. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی صاحب موجود تھے. آج ہم نے ان سے تمام سوال کیے, بڑے اہم سوال کیے, اور آپ کے لیے کیے. آپ کے لیے ایک زبردست ادارہ ہے, اس کی بڑی افادیت ہے. آپ دیکھیں کہ وفاقی محتسب کتنا کام کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنی پاورز ہیں ان کے پاس, کتنے اختیارات ہیں, اور بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہے پولیس سے, FIA سے, پاسپورٹ سے, نادرا سے, یا کسی بھی سرکاری ادارے سے, یا آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا رشوت مانگ رہا ہے, تو آپ بڑی آسانی سے, نہ آپ کو وکیل کی ضرورت ہے, نہ کسی فیس کی ضرورت ہے. آپ فزیکلی نہیں آ سکتے تو آپ آن لائن بھی اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں, آپ فون کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر سب اسکرین پہ آ رہا ہے. تو آج کا جو پروگرام ہے آپ کے لیے ہے, اور یہاں سے آپ کو انصاف ملے گا بڑے ہی کم وقت میں. تو اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے. چیف کیمرہ مین جری عزیز کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.